नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। आज की जो मेरी वीडियो है ये रमज़ान शरीफ की फ़जीलत के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला शरीयत इस्लामिया की रोशनी में जो है मैं मुकम्मल जो है वो कोशिश करूँगा कि रमज़ान शरीफ की जितनी भी फ़जीलत है वो आप लोगों के सामने जो है वो बयान कर सकूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रवायत जो है वो मरवी है, हदीस पाक का मफ़हूम है। सिर्फ मफ़हूम अर्ज़ करूँगा कि आप इस्लाम ने फरमाया कि सहाबा से कि तुम पर एक ऐसा महीना आ रहा है जो बड़ी ही अज़मत वाला है, शान व शौकत वाला है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 जो है महीनों से बेहतर है, अफजल है। जैसा कि सूरतुल क़द्र में है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि जो ये रात है ये 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। तो अगर इन महीनों का हिसाब लगाया जाए तो आई थिंक 83 ईयर्स एंड 4 मंथ्स जो है इसका जो है दौरानिया जो है वो बनता है। तकरीबन 83 साल की बाद का सवाब जो है वो इंसान को मिलता है। इसमें एक रात ऐसी है जो आखिरी अशरे में आती है, ताक रातों में 21, 23, 25, 27, 29। ये ऐसी उम्दा तरीन रात है, इसकी कदर करनी चाहिए। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि खुश नसीब है वो शख्स कि जिसने इस रात को जो है लैलतुल क़द्र को जो है वो पा लिया। इसके बारे में कि वो खुश नसीब है। इसके अलावा जो है ये महीना अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सब्र का महीना है, इसमें सब्र किया जाए। तो चूँकि सब्र से मुराद ये है, उसकी उलमा ने जो तफसीर की है वो ये है कि सब्र ये है कि इस महीने में आम तौर पर जो है सहरी के वक़्त उठा जाता है, नींद को जो है वो तोड़ा जाता है, उसके बाद जो है वो सारा दिन भूखा रहना पड़ता है, उसके बाद जो है शाम के वक़्त तरावी हैं उनको पढ़ना पड़ता है। तो इंसान इसमें सब्र करे, इसको बोझ ना महसूस करे, इस पर सब्र करे, क्योंकि सब्र का बदला जो है वो फिर जन्नत है। जो इंसान इस पर सब्र कर गया तो उसका बदला जो है वो जन्नत है, अल्लाह ताला उसको जन्नत देंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये सब्र का महीना है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह नबी ने फरमाया कि ये गम खारी का महीना है। गम खारी का क्या मतलब है? गम खारी का मतलब ये है कि जितने भी मोहताज हैं, कोई लोग, कोई गरीब हैं, कोई मिस्कीन हैं, ऐसे लोगों की जो है गम खारी की जाए। कैसे की जाए? यार हम अपने लिए भी 10-12 खाने बनाते हैं, अगर 1-2 खाने या 3 खाने इनको दे देंगे तो कोई कमी तो नहीं आ जाएगी। वैसे भी रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला मुसलमानों का, ईमान वालों को जो है रिज़्क़ खुला कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। देखा होगा आमतौर पे हम इतनी अच्छी चीज़ें नहीं खाते, जब रमज़ान आता है तो हम हर तरह के फल भी खा रहे होते हैं माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और हर चीज़ जो है वो खा रहे होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया भी ये गम खारी का महीना है। अल्लाह ताला ने अगर आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है तो ये जितने भी गरीब मोहताज लोग हैं इनकी खिदमत करें, इनको खिला दें, इनको पिला दें। अल्लाह के नबी ने एक दफ़ा फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स के जो है मफ़हूम हदीस है कि उस शख्स के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसने किसी को रोज़ा इफ्तार करवाया। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर हम में से तो बाज़ की इस्तात नहीं है, मतलब उन्होंने फरमाया कि अगर ना इस्तात हो तो फिर हम क्या करें? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोज़ा इफ्तार करवाने से मुराद सिर्फ एक आधी खजूर खिला दो या एक आधा घूंट पानी का पिला दो। अगर किसी ने किसी रोज़ेदार को इतना भी कर दिया तो अल्लाह ताला उसके ऊपर समझ लो कि जहन्नम की आग जो है वो हराम कर देते हैं। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत जाने के रास्ते खोल देते हैं। ये तो सिर्फ छोटे छोटे बहाने हैं कि ये रमज़ान का महीना ऐसा है। और फिर जो है रमज़ान के महीने के बारे में है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला इसके अंदर जहन्नम के दरवाज़े जो हैं इनको बंद कर देते हैं। जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और जन्नत के जो दरवाज़े हैं अल्लाह ताला उनको खोल देते हैं। मुसलमानों के लिए जन्नत के दरवाज़ों को अल्लाह ताला खोल देते हैं। ये ऐसा बबरकत महीना है। और शैतानों को अल्लाह ताला बंद कर देता है उनको, ताकि ये हमें बहकाएं ही नहीं। शैतानों को अल्लाह ताला बंद कर देते हैं, ज़ंजीरों में जकड़ देते हैं, ताकि जो मुसलमान इबादत करें ये सुकून से कर सकें, इनको किसी चीज़ की जो है किस्म की जो है वो तंगी ना महसूस हो। तो ये है रमज़ान शरीफ के महीने की फजीलत। इसके अलावा जो रमज़ान शरीफ में जो शख्स रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा रहता है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि समंदर की जो मछलियाँ हैं ना, ये सुबह सहरी से लेके अफ्तारी तक इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करती हैं कि अल्लाह इसको बख्श देना। जब समंदर की जितनी मछलियाँ हैं हम सोच ही नहीं सकते, तो सारी मछलियाँ मिल के अल्लाह ताला से दुआ करती हैं कि अल्लाह इस रोज़ेदार को जो है आप बख्श देना। तो ये ऐसा फजीलत वाला महीना है कि देखो
باقی 11 مہینے جو ہیں ان کی فضیلت ایک جگہ ہے، رمضان الشریف کی فضیلت ایک الگ جگہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے 100 گنا تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ ایک نیکی کر رہے ہیں، اس کا 700 گنا ثواب مل رہا ہے۔ 1 روپیہ صدقہ کر رہے ہیں، 700 روپے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیرات کریں، صاحب حیثیت ہیں زیادہ سے زیادہ خیرات کریں۔ اللہ کے نبی کا جو معمول تھا وہ یہی تھا، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیرات کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بہت خیرات کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں جو ہے اللہ کے راستے میں خیرات کریں، لوگوں تک جو ہے پہنچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو شخص کوئی نفل پڑھتا ہے نا، تو عام مہینوں میں جیسے ہم فرض ادا کرتے ہیں تو یہ اس کے برابر ہوتا ہے، ایک نفل فرض کے برابر ہے، اور جو ایک فرض ہے یہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، کہ ہم نے اگر رمضان میں ایک فرض ادا کر دیا تو وہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سمجھ لو کہ اگر ایک دفعہ قرآن پاک پڑھا تو وہ 700 مرتبہ تک چلا گیا، 70 مرتبہ تک چلا گیا۔ ایسی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ اس قدر مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کی بیشی معاف فرمائے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کروائی۔ اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو دعائیں مانگو۔ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو اس میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ کھانا پینا سامنے پڑا ہوتا ہے، ہم کھانے پینے میں اپنا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ضائع کر دیتے ہیں، تو کھانا تو کھا ہی لینا ہے، جتنا بھی پڑا ہے وہ رات تک جب تک دل کرے کھاتے رہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں مانگو، جتنی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں اتنی دعائیں جو ہے وہ آپ کی قبول ہوں گی۔ یہ مین دعاؤں کا مہینہ ہے کہ جتنی دعائیں مانگو گے اتنی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا نجات ہے، کہ پہلے میں اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگی جائیں، پھر اللہ سے مغفرت مانگی جائے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نجات مانگی جائے، کہ جہنم سے خلاصی مانگی جائے، کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے روزے دار کو جو اس کی روزی ہے نا، جو مزدوری ہے، وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آخر روزے میں جو ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ مزدور کو جیسے اس کی مزدوری عطا کر دیتے ہیں، ایسے روزے دار کو اس کی مزدوری جو ہے وہ آخری رات میں عطا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو رمضان شریف ہے اس کے اندر 2 دعائیں ہیں اور 2 وظیفے ہیں۔ 2 دعائیں کیا ہیں؟ 2 دعائیں یہ ہیں کہ اس میں کلمہ شریف اور استغفار جو ہے زیادہ سے زیادہ کیا، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں استغفار کریں، اور جتنا زیادہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں وہ مانگیں۔ اس کی 2 دعائیں ہیں، یہ 2 وظیفے ہوگی، اور اس کی جو 2 دعائیں ہیں وہ 2 دعائیں یہی ہیں کہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگی جائے اور جنت جو ہے وہ مانگی جائے۔ جہنم سے جو ہے پناہ مانگی جائے اور جنت کو طلب کیا جائے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر۔ تو یہ اس قدر جو ہے بابرکت اور باعث رحمت ہے یہ مہینہ۔ تو بھائیو دوستو، اس مہینے کی جو ہے وہ قدر کریں۔ دیکھو کتنی بڑی رات ہے لیلۃ القدر کی، کتنی فضیلت ہے کہ 1000 راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک شخص ہے 83 سال تک کون عبادت کر سکتا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ مطلب کہ جیسے انسان تسلسل کے ساتھ عبادت کرے، مطلب کہ ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر نہ ہم کھائیں، نہ ہم پئیں، نہ ہم سوئیں، ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور 83 سال تک صرف عبادت کریں، تو وہ والی عبادت جو ہے اس میں شاید کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں 83 سال کی عبادت کا، 1000 مہینوں کا، یہ مقبول ہے۔ کہ ایسے ہے جیسے 83 سال تک انسان صرف اور صرف جیسے اللہ کے سجدے میں پڑا رہے، جیسے اللہ کے لیے رکوع میں جھکا رہے، جیسے اللہ کے لیے جو قیام ہے وہ اس میں ہی لگا رہے، تو یہ ہے ثواب اس میں جو ہے بابرکت مہینے کا۔ تو اس لیے اس سے جتنا آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ قرآن پاک ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ جو صبح ہے نماز فجر جب آپ ادا کر لیں، اس کے بعد جو ہے یہ نوافل پڑھیں، اشراق کے نفل پڑھ لیں، چاشت کے نفل پڑھ لیں، یہ تو فرضوں کے برابر ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ظہر ہے، اس کی نماز ادا کر اس میں نوافل پڑھیں جتنے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک پڑھیں۔ مغرب ہے اس میں، اس کے بعد اوابین کے نفل پڑھیں۔ عام دنوں میں جو شخص ہے کہ جس نے 6 نفل جو ہے اوابین کے پڑھے، اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر 12 کو 70 کے ساتھ ضرب دے دیں یا 700 کے ساتھ ضرب دیں تو پھر کدھر تک عبادت چلی جاتی ہے۔ ایک ایک نیکی اور کتنی کتنی عبادتیں ہیں۔ اور تراویح ہے، تراویح میں ایک سجدے پر 1500 نیکی، ایک سجدہ 1500 نیکی مل رہی ہے۔ مطلب کہ سمجھ لے کہ نیکیوں کا مہینہ، جتنی مرضی نیکیاں کما لو، جتنی مرضی رحمتیں کما لو۔ اور اس مہینے کی برکت ہے، اس مہینے کی برکت ایسی ہے کہ گویا کہ یہ مہینہ ہے تو 30 دن کا، لیکن برکت کے لحاظ سے ہے 40 دن کا۔ اس کی برکت ہے کہ یہ 40 دن کے برابر ہے۔ اس کے اندر انسان کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کی عادت لگائے، اپنی تسبیحات کی عادت بنائے، نوافل کی عادت بنائے، قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنائے، چونکہ جس شخص نے جو ہے وہ جیسے کہ ہے کہ 40 دن تک جو تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ پکا ہے، جو اللہ کے یہاں نمازی شمار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے یہ بھی ہے کہ یہ 30 دن کا تو مہینہ ہے لیکن 40 دن کے برابر ہے برکت کی وجہ سے۔ اس لیے اس میں 30 دن میں جو ہے تمام جو نمازیں ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں،
تو جو میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، وہ گھروں میں 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ادا کریں. ایک چھوٹا سا نا میں ایک آپ کو وہ بتاتا ہوں کیا کریں. گھر کے اندر نا ایک چھوٹا سا ایک ایسا روم بنا لیں، اس کو رمضان کے لیے وقف کر دیں کہ رمضان میں اس کے اندر اس کو اچھی طرح صفائی کر لیں. اس کے اندر کوئی اچھی سی چادر بچھا کے جائے نمازیں ہیں وہ بچھا دو. تو اس روم کو جو ہے وہ رمضان روم بنا دیں. اس کو رمضان کا مہینہ اس کو روم کو رکھ دو کہ یہ رمضان روم ہے. اس کے اندر آپ اپنی تلاوتیں کریں، اپنی تسبیحات کریں، اپنے نوافل پڑھیں، جو کچھ کر سکتے ہیں اس کمرے کے اندر کریں. اس کمرے کو بھی بابرکت بنائیں. تو اس میں ایک چھوٹا سا ایک مہینہ تو ہے، زیادہ دن بھی نہیں ہے، تو چند دن ہیں، گنتی کے ہیں. اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت اور اللہ کی دعاؤں کے ساتھ گزاریں، تاکہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ نازل ہو سکیں. اور غریب و محتاجوں کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خیال رکھیں. اور اس مہینے میں صبر سے کام لیں، غصہ نہ کریں. اللہ سے مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اس مہینے میں جتنی دعائیں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہو اتنی مانگو، اتنی ہی مقبول ہوں گی، اتنی ہی قبول ہوں گی. ایسا مہینہ ہے. تو اس کی تیاری بس ابھی سے شروع کر دیں. چند دن رہ گئے ہیں، بس تیاری شروع کر دیں. اللہ کا نام لیں اور ابھی سے جو ہے اس کی تیاری جو ہے بسم اللہ پڑھیں شروع کر دیں کہ ابھی سے جو ہے تھوڑا بہت بھوکا رہنا شروع کر دیں. سحری کے وقت اٹھنا شروع کر دیں. تو اگر ایک آدھا روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ نہیں رکھ سکتے تو باقی جو آپ نے جو خرید و فروخت کرنی ہے وہ پہلے ہی کر لیں. تو یہ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو رمضان کی جو ہے فضیلت بیان کرنا ہے. تو تھوڑی سی میں نے بیان کر دی ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو جیسے مجھے حدیث کوئی نظر آئے گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سے بیان کروں گا. کوئی بھی اس کے علاوہ فضیلت جو ہے مجھے ملے گی تو وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گا. میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو جو ہے یہ اسلام کو جو ہے وہ پہنچانا ہے، اسلام کو صحیح معنوں میں پہنچانا ہے. آپ لوگوں کو جو ہے یہ جو یوٹیوب پر جعلی مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے بچانا ہے. اور نقلی جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا، ان سے آپ کی جان چھڑانی ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح دین جو ہے نا وہ دکھانا ہے. میرا منشور بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ میں اس سے جو ہے یوٹیوب سے شہرت حاصل کروں یا میں اس سے لاکھوں روپے کماؤں. میرا بالکل بھی یہ منشور نہیں ہے. میرا منشور صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کا جو اصل راستہ ہے، جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دکھایا ہے اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو وہ راستہ دکھاؤں. تو میری کوشش رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ میں جڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی مزید آگے جو ہے دیگر جو ہے لیلۃ القدر ہے اس کی الگ سے میں فضیلت بیان کروں گا. تراویح کی جو فضیلت ہے وہ میں الگ سے بیان کروں گا. اور پھر اس میں جو ہے غزوہ بدر بھی ہوا تھا، مارکہ عراق، تو 17 رمضان انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو ایک الگ سے اس کی پوری جو ہے وہ آپ کو رودات جو ہے سارا واقعہ جو ہے مکمل سناؤں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا.